बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत वक्त हुआ है शुबे का ज़ाला, और शुबे का ज़ाला कुछ ऐसा है कि कुरान पाक के ऊपर एक शुबा है, और वो शुबा ये है, शुबा है या क्वेश्चन है शायद, वो ये है कि कुरान में ज़ेर ज़बर पेश और बाकी अलामात हैं। तो पूछा उन्होंने ये कि नंबर एक तो ये कि ये किसकी तख्लीक है, और दूसरा ये कि इन ज़ेर ज़बर की तब्दीली से मतलब तब्दील हो जाते हैं अल्फाज के, तो इसकी दुरुस्तगी की क्या दलील है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ नुस्खों में ये भी देखा गया है कि शायद कहीं कहीं कुछ ज़ेर ज़बर में फ़र्क है, यानी नहीं है या कम है या कुछ ऐसा। ख़ास तौर पर कुरान जो कि फ़ोन में जो कुरान या आयात हैं उनमें ये फ़र्क ज़्यादा नुमायाँ नज़र आया है। तो आप फरमाइए कि हमें क्या, आप कैसे गाइड करेंगे इस सिलसिले में। अच्छा सवाल अच्छा है। नहीं, उसमें ऐसा है कि जैसे हर ज़बान की कोई भी किताब आप वेरीफाई करते हैं कि इसकी दुरुस्तगी की ये दलील है। अंग्रेज़ी की एक किताब हो, अब अंग्रेज़ी की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसके पढ़ जो जानता है ज़ुबान को तो खुद ही वेरीफाई कर लेता है। ये BUT बट है, इसको बट पढ़ना है कि बुट पढ़ना है, और PUT पट है, ये PUT पुट पढ़ना है। तो ये आपने किस वजह कैसे आपने ये बट और पुट का फ़र्क कैसे कर लिया, फ़र्क की दलील आपके पास है। ठीक ऐसे उर्दू के अंदर अगर लिखा हुआ है तो उर्दू को आपने कैसे पढ़ना है, लफ्ज़ ऊपर नीचे कैसे करना आपको पता है। ठीक है ना। ऐसे लफ्ज़ जो है दिन ब दिन ये साहब बीमार हो रहे हैं, ये गलत मुहावरा है, रोज़ बरोज़ बीमार हो ये उर्दू में सही है। आप दिन ब दिन देखेंगे कि यार ये गलत है, तो आपने किस बेस पे ये कह दिया कि ये गलत है ये सही है। इस तरह हर ज़बान में आप चले जाएं, इसका मतलब है कि पीछे कोई उसूल है, ग्रामर का कोई ऐसा उसूल है कि जो आप जानते हैं, जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया कि आप मुझे इस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरीके अरबियत का भी एक उसूल है, अरबी ज़ुबान की एक ग्रामर है, उस ग्रामर के तहत आप ये फैसला कर लेते हैं कि यार यहाँ ज़बर आना चाहिए, यहाँ ज़ेर आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसी ग्रामर के उसूल पर ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने कहलवाया। तो हज़रत जिब्रील पढ़ते थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो उससे क्या होता तो वो एराब कहाँ ज़बर पढ़ना है, कहाँ ज़ेर पढ़ना है। ठीक है ना। तो वो अनअमत अलैहिम पढ़ना है या अनअमतु अलैहिम पढ़ना है। अनअमत अलैहिम का मतलब और है, कहने तूने इनाम किया, अनअमतु अलैहिम मैंने इनाम किया, बिल्कुल उलट हो गया है। अब वो तो अनअमत अलैहिम हज़रत जिब्रील पढ़वा रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को तोरा अनअमत अलैहिम वही उम्मत में चल रहा है। तो वो सारी ये वो उसूल जो है पूरा ग्रामर का अरबी का सर्फ नाहव जिसको बोलते हैं, वो खुद कुरान करीम में अल्लाह ने नाजिल ही किया, मतलब वो उसी उसूलों पर पूरा कुरान नाजिल हुआ। ठीक है ना, और उसी पर आगे सहाबा के अंदर उसको तालीम किया गया। हाँ, यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो एराब लिखे नहीं गए, सिर्फ अरबी के वो मेन जो है नकूश लिखे गए, ये ज़बर ज़ेर लिखे नहीं गए। क्यों? क्योंकि अरबी मुआशरा था, बस वो पढ़ने पर इक्तिफा करते थे, लिहाजा उसी के मुताबिक पढ़ते, ज़बर ज़ेर ना भी हो। अब आज भी अरबी की हदीसें आती हैं, ठीक है ना, और उसमें ज़बर ज़ेर नहीं होते, लेकिन अब बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं, लेकिन हमारे सामने के एक आलिम के सामने आए, वो उस पर एराब नहीं है, वो बिल्कुल सही पड़ेगा। वो उसी उसूल के तहत जो वो उसूल ग्रामर का उसने पुख्ता किया, जिसको सर्वनाव बोलते हैं। और ये सर्वनाव का फ़न ये हज़रत अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म व क़ज़ा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईजाद किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब कुरान करीम चला, फिर और लोग इस्लाम में आने लगे और पूरे आलम में इस्लाम फैलने लगा। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है कि पढ़ने के अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, पढ़ने में गलती हो सकती है, वो गलती को कैसे दुरुस्त करेंगे। अल्फाज तो सही, लेकिन जोड़ना कैसे है। अब जो कहता है यू आर गोइंग टू स्कूल, अब अंग्रेजी में यू आर गोइंग टू स्कूल, अब यू कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, गोइंग कहाँ लगाना है ING, और टू कहाँ लगाना है, ये जगह उसकी, ये वो इल्म नाहव है। वो इल्म नाहव आपको बताता है कि यार आप, वरना ये सारे लफ्ज़ इकट्ठे करके रख दें, आपका ये मैंने अल्फाज सारे पूरे तो रखे हैं, टू स्कूल, गोइंग, यू एंड आर, तो लोग कहेंगे नहीं यार गलत कहा, अब ये ऐसे नहीं होता, आपका यू आर गोइंग टू स्कूल अब सही है। इसका मतलब वो इल्म नाहव होता है कि जो आपको अल्फाज कहाँ कहाँ रखने हैं वो सिखाता है। इल्म सर्फ उन अल्फाज की दुरुस्तगी कि गोइंग GO के बाद ING लगाना है, GO से पहले नहीं लगा देना,
ٹھیک ہے نا. تو یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ علم صرف سکھاتا ہے کہ آپ نے گو پہلے لگانا پھر آئی این جی لگانا ہے. تو اسی عربی کے اندر بھی علم صرف اس الفاظ کا جو ہوتا اصل اس لفظ کی درستگی علم صرف کرتا ہے کہ یہ آپ نے اس کو پہلے یہ لکھنا ہے پھر یہ لکھنا ہے، گویا کہ وہ صیغے کو مشتق اشتقاق کر کے اس کی صحیح شکل سامنے لاتا ہے علم صرف. اور علم نحو ان جگہوں کو بتاتا ہے کہ یہ لفظ کس کس جگہ پہ رکھ کے آپ جملہ صحیح کریں گے. چونکہ آپ دیکھیں یہاں انگلش اسکولوں کے اندر بھی وہ ٹیچرز کیا کرتی ہیں، سارے الفاظ اکٹھے کر کے پرچیاں ڈال دیتی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا اسائنمنٹ ہے، اب یہ تم یہ جملہ صحیح کرو. اب وہ بچے اٹھاتے ہیں، یو اٹھاتے ہیں، آر اٹھاتے ہیں، وہ جگہ پہ رکھتے ہیں نا. وہ ایک گویا کہ کوئز ہوتا ہے بچوں کا، اس کو پتہ ہے، ان کو وہ اصول پتہ ہے، تبھی یہ دیکھو صحیح جگہ پہ رکھ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ بھی اب نئے لوگ آگے آ رہے ہیں، تو اب یہ جس علم و فن کے تحت یہ قرآن نازل ہوا ہے اس علم و فن کو الگ مرتب کر دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے اندر کوئی غلطی نہ کریں. لہذا انہوں نے یہ اس کو ایجاد کیا اور یہ اپنے شاگردوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ لہذا ایسا ایک علم مرتب کرو اور اس علم کے مطابق جو ہے، تاکہ یہ علم جب آگے آئے گا تو اس کے مطابق لوگ جو ہے کل کو قرآن کریم کو ویریفائی کر سکتے، بھائی یہ زبر تم نے غلط لگایا ہے، یہاں تو زیر آنا چاہیے، یہ تم نے یہاں پہ وقف دے دیا، غلط دے دیا. کیونکہ اگر نہ ہوتا تو اب وہی والی بات ہے، آج جیسے چاہے لکھ دیتا اس کو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے تھے. جیسے انگریزی گرامر ایجاد کرنے والے انگریزی گرامر ایجاد کر دی ہیں، تو اب کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا کہ یار یہ واولز ہے، واول کے بعد تو لفظ یوں آنا چاہیے. سی این کو آپ کین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سی این کین پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کین ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ جو واولز کے اصول کے تحت انگریزی میں آپ درست کر لیتے ہیں کیونکہ وہ گرامر والے نے بنا دیا. ایسی حضرت علی نے سوچا کہ عربی کو بھی اس کی عربی گرامر جو ہے وہ مرتب کر دی جائے. تو حضرت علی نے وہ مرتب کر دی، اپنے شاگردوں کے جیسے پورے علم نحو ان میں سر سامنے آ گیا. اب اسی کے تحت آج جب بھی قرآن سامنے آئے گا اس میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہوگی تو فوراً پکڑ لے گا عالم دین، کہا کہ بھئی یہ کہ یہاں تو یہ انعمت علیم لکھا ہوا ہے، یہ تو انعمت علیم ہونا چاہیے، کیونکہ انعمت تو لفظ ہی غلط بن جاتا ہے. کیوں کہ وہ اس آیت کی رفتار کے اعتبار سے بھی غلط بن جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب اہدنا کے اندر اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، راستہ ان لوگوں کا کہ انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا. جب اللہ کو مخاطب کیا ہے تو انعمت ہی آنا چاہیے. اب یہاں انعمت لگا دے تو وہ رفتار ہی مضمون کی خراب ہو جاتی ہے، تو خود رفتار بھی بتاتی کہ آپ نے انعمت غلط لگا دیا. تو یہ قرآن کا یہ بھی کمال ہے کہ اس کی رفتار خود بھی آپ کو بتائے گی کہ نہیں یہاں یہ اصول جو ہے لاگو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت یہ فن ایجاد ہوا، چنانچہ اس فن کے تحت آج ہمارے سامنے جب آئے گا ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے. اب رہا یہ سوال کہ بس اوقات ان کو کچھ الگ نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے اگر ایسا کر رکھا ہے اور ایسا غلط پرنٹ ہو جاتا ہے، بس مس پرنٹنگ ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی دشمنان اسلام کی سازش ہو سکتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. فوراً آپ کو دیکھا نہیں دیکھا فوراً جو ہے علماء کرام جو ہے وہ میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ قرآن فلاں کمپنی کا چھپا ہوا غلط ہے اور مینشن کر کے فوٹو آ جاتے ہیں. بس اوقات قراتوں کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں قرآن کریم 7 قرات اور 10 روایات پہ نازل ہوا ہے. 7 قراتیں، 7 قراتوں کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اس ماحول میں مختلف انداز سے لوگ جو عربی بولتے تھے. لوگ تھے قریش میں بھی بول رہے ہیں، لوگ تھے تمیم میں بھی بول رہے ہیں، اور جو بھی الگ الگ. جیسے ہماری انگریزی آپ امریکہ میں لے لیں، اب نیو یارکر جو ہے ان کے انگریزی کا سٹائل الگ ہے، اب ٹیکسس چلے جاؤ ان کا سٹائل الگ ہے. تو اسی طرح اردو میں بھی آپ دیکھیں تو ہر جگہ کا پنجابی تک الگ الگ ہو جاتی ہے، الگ انداز سے بولتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ الگ الگ سٹائل کے بولتے، یا اللہ تو انہی کی حساب سے نازل کر دے تاکہ ان کو پڑھنے مشکل نہ ہو، کیونکہ ان کے تو کہ نیا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 7 قراتوں پر قرآن نازل کیا. پھر اچھا ہر ایک کے اپنے لہجے کے مطابق، لہذا اسی طرح پڑھتے ہیں. وہ قراتوں کا جب فرق ہوتا ہے اور پھر 10 روایتیں ہیں اس کی، وہ جب فرق ہوتا ہے تو اس میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک قاری نے اس انداز سے پڑھا ہے، مطلب والضحیٰ
والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ قرات ہے. تو ایک یہ والضحیٰ واللیل اذا سجے، تو دونوں میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. وہاں کھڑی زبر ہے اور یہاں اب اس کو لمبا پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں معنی میں نہیں تبدیلی آتی، اس لہجے میں فرق آتا ہے. زبر کھڑی زبر آ گئی وہاں، والضحیٰ آپ نے پڑھ دیا لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتا. لیکن پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو گئی. جیسے ہر زبان کے بولنے والا جب بولتا ہے اپنے سٹائل سے تو مفہوم میں تو تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کا بولنے کے سٹائل میں فرق آ گیا، اس نے اور طرح بول دیا. اب برٹش انگلش اور امریکن انگلش میں کتنا فرق آ جاتا بہت فرق ہے. تو وہ کانٹ، آئی کانٹ ڈو اٹ، کانٹ بولتے ہیں. امریکہ والے کینٹ بولتے ہیں، آئی کینٹ ڈو اٹ. اس کو کھینچے تو سمجھے یہ کینٹ بول رہا ہے، نہ کھینچے تو آئی کین اٹ، آئی کین، وہ آئی کی طرح بولتے ہیں، آئی کین ڈو اٹ. تو مطلب یہ، لیکن جاننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ آئی کانٹ یہ برٹش سٹائل میں بول رہا ہے، یہ آئی کینٹ یہ یہاں والے سٹائل بول رہا ہے. ایسے ہی جب قرآن کریم کی یہ قراتیں ہوتی ہیں یہ فرق آتا ہے عربیت کا، لیکن معنی آپ نے دیکھا آئی کینٹ اور آئی کانٹ میں بدلا نہیں، معنی نہیں بدلتا اس میں. تو حضرت عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کر دیا 7 قراتوں پہ، پھر اس میں کیا ہوا، اس میں اختلافات ہونے لگے. وہ یہ کہ جسے آئی کانٹ پڑھا مثلا، اس سے آئی کینٹ والے کو کہا تو غلط پڑھ رہے ہو، تم تو آئی کین بول رہے ہو. کہتے میں کین نہیں بول رہا، آئی کینٹ بول رہا ہوں، ٹی بول رہا ہوں، کہ ذرا سائلنس کر رہے. جھگڑے شروع ہوئے اور نبی کے سامنے چیزیں آنے کی، یا رسول اللہ اس سے قرآن غلط پڑھا ہے، اس سے تو یوں پڑھتا ہے، میں نے تو ابن مسعود سے یوں سیکھا ہے. کہ اچھا تم سناؤ کیا پڑھا. انہوں نے تلاوت کی، اچھا ٹھیک پڑھا تم سناؤ. انہوں نے پڑھا، وہ اپنی اپنی قرات پر پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا تم دونوں نے صحیح پڑھا، جھگڑو نہیں پر تلاوت کرتے رہو. لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ جو ہے نا، یہ تو آگے چل کے تو مسئلہ مستقل فتنہ نہ بن جائے. آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ ایک لغت کے اوپر ایک قرآن کے پہ مجتمع کر دوں گا. وہ پھر لغت قریش کے اوپر آپ نے متعین کروایا. تو اور پھر لغت قریش پر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کریم کو پرنٹ کروایا. تو ابھی جو چھپا ہوا ہے یہ وہ لغت قریش پر، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اب باقی قراتوں پہ نہیں، یہ اسی پر. اور یہ قرات جو ہے یہ قاری عاصم کوفی رحم اللہ کی قرات ہے، اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت کے مطابق یہ قرآن مرتب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لہٰذا سعودیہ کے اندر جو چھپتا ہے اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت کے اوپر چھپا ہوا ہے. یہ قرآن دنیا میں چل رہا ہے. اب وہ قراتیں جو باقی 6 قراتیں اس کے مطابق وہ موجود تو تھیں، اس کے مطابق بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور آج کل مواصلات کی دنیا ہے. تو وہ بھی جب آ جاتا ہے نا سامنے، تو ایک نیا بندہ جس کو پتہ نہیں اس تاریخ کو، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ یار یہ قرآن چھپا ہوا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے بھئی یہ مصحف، اس لیے مصحف عثمانی کا جو ٹائٹل یہ مشہور ہوگا، بس مصحف عثمانی کو اب آپ نے تلاوت کرنا ہے، مصحف عثمانی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی حکمت کہ یہ قرات متعین ہو گئی ہے. تو اس لیے جس کو اگر اشکال ہوا سوشل میڈیا پہ، ہو سکتا ہے وہ الگ کسی قرات کا قرآن پڑھ رہا ہو، وہ کہتے یار یہاں تو یہ والضحیٰ لکھا ہوا ہے، یہ وہاں والضحیٰ ہے، ہم نے تو والضحیٰ پڑھا ہے. تو ہاں آپ نے قاری عاصم کوفی کی قرات اور ابو حفص کوفی روایت پہ پڑھا، اور وہی مطلوب ہے ہمیں، اور وہی اسی کے مطابق آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم چھاپ کے پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دی. لہذا وہاں اس وقت جہاں جو تھے ان بھیج دیا کہ اس کے مطابق ہوگا، اب کسی اور کے مطابق نہیں ہوگا. یہ سلسلہ ہوا. اور پھر یہ کہ اب اس پہ بھی اعراب نہیں تھے، بغیر اعراب کا تھا، چلتا آ رہا تھا. تو یہ حجاج بن یوسف جو اپنے وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اور نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات جو اپنے دین کی تائید اور نصرت اور قوت کے لیے فاسق آدمی سے بھی کام لے لیتے ہیں، اس سے اللہ نے یہ کام لیا. اور وہ عربیت کا بہت بڑا امام تھا، عربیت کا بڑا ماہر تھا. ہاں تو یہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی آتا ہے، لیکن وہ عربیت کا بڑا ماہر تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے جب دیکھا کہ یار یہ عجیبی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر اعراب کے ہو تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اس نے یہ سارے اعراب اور رکوع وغیرہ جیسے کہ تاریخ میں آتا اس نے یہ لگوائے. اب میرے تیرے جیسا آدمی جو تھوڑا زبردست جانتا ہے تو وہ اس کو پڑھ لیتا ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پڑھ لے تو زبر زیر لگے ہوئے ہیں، اگر نہ لگاؤ تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان الذین پڑھنا یا ان الذین پڑھنا، تو گویا کہ یہ حجاج بن یوسف سے اللہ نے یہ کام لیا، حالانکہ اپنی ذات میں وہ اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے یہ کام اب یہ اعراب کے ساتھ آ گیا۔ اب اعراب کے ساتھ جب آیا تو آج دشمنان اسلام کو یہ موقع بس اوقات ملتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اعراب سے چونکہ عربی کا معنی بدل جاتا ہے، لہٰذا ایک قرآن ایسا ہو جس میں اعراب بدل دو، لیکن باقی اللہ نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے کہا قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا۔ پہلی جو آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ نے امتوں کے ذمہ لگائی تھی، اور وہ جب وہ نہیں حفاظت کر سکے، زیادہ تورات انجیل میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کیونکہ آخری کتاب تھی، اس کے بعد کوئی اور کوئی ایسی ریفرنس بکانی نہیں تھی، آپ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا آج جب کوئی زبردیر کی اوپر نیچے کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے فوراً، چانچہ سوشل میڈیا پہ علماء کرام فوراً واویلا کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن غلط چھپا ہوا بھی صحیح کرو، اور وہ غلطی پہ چلتی نہیں ہے، وہ فوراً درست ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تو یہ ہے، تو بعضوں کی راتوں کا نسخوں فرق کی وجہ سے ان کو شبہ ہو گیا ہو، یا کسی نے واقعی ایسی حرکت کی ہے تو وہ جی اب فوراً پکڑا جاتا ہے اور صحیح قرآن سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، تو اس لیے ویریفیکیشن ہوگی اسی اصول کے تحت، جس اصول کے تحت آپ ہر زبان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اسی تحت آپ کریں گے۔ یہ قرآن کریم انعمت علیہم لکھا ہوا ہے، یا انعمتو ہوگا انعمتا ہوگا، یہ بھی اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل وہی صرف نحو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ مرتب کیا، وہی دلیل ہوگا، اس دلیل کے مطابق۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ جی قرآن آسمان سے فرشتہ آ کے وہی آ کے نازل کرے، تو آپ تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے یہ فرشتے ہی ہے، کوئی جن آپ نے کھڑا کر دیا، یہ اللہ نے بھیجا، یہ کہیں اور سے آئے، تو آپ کسی جگہ ٹک نہیں سکتے۔ اب اگر اللہ آواز بھی لگائے کہ یہاں یوں ہی ہے، آپ کو پتہ نہیں اللہ کی آواز ہے کسی اور کی ہے، تو پھر تو آپ کہیں بھی ٹھہر نہیں سکتے، آپ کو کہیں تو آپ کو اعتماد کر کے ماننا پڑے گا۔ لہٰذا یہ وہ عربیت کو اصول ہے گرامر کا، اس کے تحت ویریفائی ہم کرتے ہیں، اور اس ویریفیکیشن کے تحت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور منزل کو پہنچتے ہیں۔ بہت خوب حضرت، بہت یہ سوال بہت لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، بھیجنے والے نے تو کسی نے بھیجا، لیکن بہتوں کے ذہن میں ہوگا، اور کلیریفیکیشن بہت اعلیٰ مل گئی ہے، بہت زبردست کلیریفیکیشن مل گئی، اور اس سے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں صفائی پیدا ہو گئی ہوگی، مطلب سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی گرامر کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں گے۔ بہت خوب حضرت، بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔